बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलउन्सा, और जब खुशखबरी मिलती है तुम में से किसी को बिलउन्सा बेटी की, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, और तो उसका सियाह चेहरा हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। इससे पहले वाली आयतों में गुजरा था ना कि तुम मेरे लिए तो तुम बेटियां तजवीज़ करते हो, अल्लाह के लिए तुम बेटियां तजवीज़ करते हो और अपने लिए तुम बेटा चाहते हो और अपने लिए तुम अपनी पसंद की चीज़ चाहते हो। तो वही बात को आगे बताया जा रहा है कि जब तुम खुशखबरी, अब देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटी हो जाती है, अल्लाह ने क्या कहा, जब तुम्हें खुशखबरी मिलती है ना। अल्लाह भी कैसे वो बयान फरमा रहा अल्लाह पाक कि तुम्हें जब खुशखबरी मिलती है, तो खुशी की चीज़ थी कि बेटी हो रही, कि जब तुम्हें खुशखबरी मिलती है बेटी की तो तुम्हारे मुंह तर जाते हैं और तुम गुस्सा हो जाते हो, गुस्से में घटते रहते हो। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई, और छुपता फिरता है कौम से, मिन सुई इस बुराई की वजह से, माँ बुश्शिरा बिही, जो खुशखबरी मिली थी उसको बुराई समझ के अपनी कौम से छुपता फिरता है। अयुमसिकुहु अलाहुन, के रोके रखे उसको, जिल्लत से कबूल कर ले उसको, अम युदस्सुहु फित तुराब, की उसको मिट्टी में दबा दे, है ना। यही काम था ना कुरैश का पहले, कि क्या करते थे, बेटी हुई तो रखते तो कम ही थे, मिट्टी में दबा देते थे, है ना। ऐसे ही करते थे ना, बेटी होते साथ जिंदा दफन कर दिया जाता। तो यहाँ पे देखो अल्लाह पाक बार बार खुशखबरी बोल रहे हैं। अल्लाह पाक ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे यहाँ कोई ज़ल्लत आ गई, क्या कह रहा है कि जब तुम देखते हो, छुपते फिरते हो, जब तुम्हारे यहाँ खुशखबरी मिलती है बुराई से, कि उसको रोके रखूँ मैं, उसको रहने दूँ, ज़िल्लत बर्दाश्त कर लूँ जिसको तुम ज़िल्लत समझते हो, या फिर उसको मिट्टी में दबा दूँ। अल्लाह सा मा यहकुमून, और क्या ही बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। इसलिए क्या है, ईमान वालों को चाहिए कि जब बेटी हो तो खूब खुशियाँ मनाए, कि वो जहालत वाला तरीक़ा था। हमको ये समझना चाहिए कि बेटी के पैदा होने पर बुरा मानना ये जहालत का तरीक़ा था, और हमें चाहिए कि हम उस जहालत के तरीक़े को रद्द करें और बेटा होने से ज़्यादा खुशी मनाएं। और क्या फरमाया गया है कि जिस औरत को पहली बेटी हो वो बहुत खुशकिस्मत है। क्या है कि जिस औरत को पहली बेटी हो वो बहुत खुशकिस्मत है। और एक हदीस में है कि जिसने इन लड़कियों में से किसी के साथ साबिका पड़ा और फिर वो उनके साथ एहसान का बर्ताव करे, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम के दरमियान पर्दा बनकर हायल हो जाएंगी, है ना। तो जो लड़कियों के पैदा होने को समझना जहालत की रस्म है, इसलिए मुसलमानों को क्या चाहिए कि खूब खुशी मनाए और खूब अपने आप को खुशकिस्मत समझे। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, वो लोग जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, मिसल सू, क्या ही बुरी मिसाल है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और उनकी मिसाल सबसे ऊपर है, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वला युआखिज़ुल्लाह अन्नास बिज़ुल्मिहिम, और अगर अल्लाह पकड़ कर दे लोगों की, बिज़ुल्मिहिम, उनके बेइंसाफ़ी की वजह से, उनके जुल्म की वजह से, मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो वो किसी को भी ज़मीन पे चलने फिरने लायक भी ना छोड़े। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मन, लेकिन वो मौखर करता है एक मुकर्ररा मुद्दत तक, है ना। कितनी सोचने वाली बात है कि कितने गुनाह करते, कितना जुल्म करते, कितना तकब्बुर से अकड़ के फिरते, और अगर यहीं अल्लाह पकड़ करने लग जाए, जैसे हमने इससे पहले वाले वो वाक़ियात करे कि जिसने गुनाह किया थोड़े दिन के बाद उसका अजर भी दुनिया में मिल गया। अगर ऐसी पकड़ करने लग जाए और तुम्हारे जुल्म की वजह से, बेइंसाफ़ियों की वजह से अगर अल्लाह पकड़ करने लग जाए तो कोई चलने फिरने वाला ही ना मिले। लेकिन अल्लाह क्या करता, मौखर करता है, तुमको मोहल्लत देता है। फ़इज़ा जाहुम अजलहुम ला यस्तखिरून सआतन, और अगर जब उसकी पकड़ आ जाएंगी, जब वक्त मुकर्ररा आ जाएगा तो मौखर नहीं करेंगे अल्लाह, सआतन वला यस्तक़दिमून, ना ही एक घड़ी आगे ना पीछे सरकेंगी। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, और वो कर देंगे जिसको तुम अपने जी में ना चाहते थे। वतसिफु अलसिनातिहुमुल कज़िबा, और जो तुम अपनी ज़ुबानें मोड़ मोड़ कर झूठ बोलते थे, अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि इनकी खूबी है, जो उनकी खूबी थी कि ज़ुबान को मोड़ मोड़ कर झूठ बोलते थे। ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, और साबित हो गया उनके लिए आग, व अन्नहुम मुफ़रतून, और वो बढ़ाई जा रहे हैं। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द अरसलना इला उमामिन मिन कबलिका, अल्लाह की कसम कि हमने भेजा, इला उमामिन, फ़िरक़ों पर, मिन कबलिका, तुमसे पहले, फ़ज़य्यना लहुमुश शैतान, तो मुज़य्यन करके दिखलाता है उनके लिए शैतान, आमालहुम, उनके अमाल को, फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा, और वो उनका रफ़ीक है आज के दिन, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है ना। कि जो इससे पहले अल्लाह ने इससे पहले क्या जो कौमों पर भेजा, तो उनके जो आमाल थे, अभी भी यही हाल है ना, क्या जो आमाल, बुरे अमाल को बड़ा मुज़य्यन करके दिखलाता है कि कूल है, ये बड़ा मुज़य्यन है, ये काम बहुत अच्छे,
بے پردگی بہت اچھی، دنیا بھر کے جتنی برائی ہے وہ سب اچھی لگتی ہے، اور نیکیاں کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پابند سمجھنے میں ہم بہت آکورڈ فیل کرتے ہے نا. کسی کے سامنے نماز پڑھنے میں شرم آئیں گی، صحیح پردہ کرنے میں شرم آئیں گی، ہر چیز کرنے میں شرم آئیں گی، اور جو برے اعمال ہے وہ ہم کو مزین کر کے دکھلاتا ہے شیطان. وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور جو ہم نے نازل کیا کتاب، إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کے پاس کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ بیان کر دے جن کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو وحدانیت میں، احکامات میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے، اور یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ جاننے والی قوم کے لیے، کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے راہ دکھلانے والی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے رحمت ہے. آپ اپنا جی تنگ نہ کریں. واللہ انزل من السماء ماء، پھر اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض، تو پھر زندہ ہو گئی اس سے زمین، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں آیات ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، پانی میں، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سننے والی قوم ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً، اور تمہارے پاس جو چوپائے ہے، جانور ہے، اس میں بھی نصیحت ہے، سوچنے کی، عبرت کی چیز ہے. وہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ، کہ ہم پلاتے ہیں جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور اس کے خون کے درمیان، لبناً، دودھ، خالصاً، خالص دودھ، سائغاً للشاربین، اور خوب خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. اب سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دودھ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ آیا وہ غذا کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا وہ، لیکن وہی پیٹ ہے، پیٹ کا وہی حصہ ہے کہ وہ ایک پیٹ میں وہی غذا خون بھی بن رہی ہے، وہی غذا گوبر بھی بن رہی ہے، اور وہی غذا جا کے دودھ بھی بن جا رہی. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر ہم اللہ کی اس نشانی پر ہی غور کریں کہ اللہ نے تھنوں میں دودھ کیسے دیا، اور دودھ ایسی خالص غذا ہے کہ اس کے لیے بہت یہ نا دعا کرنا ہے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور یہ پہلا دودھ سب سے بہترین غذا ہے اس انسان کے لیے، کہ سب سے جو عورت کے ماں کے ذریعے بھی اولاد کو جو پہلی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. سب کی پہلی غذا دودھ. اور دودھ کیسا ہے نا کہ غذا کے طور پر، صرف یہ نا پین کا پیاس نہیں بجھتی بلکہ بھوک بھی مٹ جاتی. کیسی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ صرف اس سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو خوب اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے نا. اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی کھانا کھائے تو یہ کہ اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور مجھ کو اس سے بہتر عطا فرما. جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے کہ اللہ اس میں مجھے برکت دے، اور جو میں نے کھایا اور اس سے بہتر عطا فرما، کہ بہتر کی خواہش کرنا، اچھے کھانے کی خواہش کرنا، لذیذ کھانے کی خواہش کرنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آئندہ بھی اچھا کھانا نصیب ہو. لیکن دودھ کے لیے اس سے بہتر نہیں کہا کہ دودھ سب سے بہتر ہے. جو دودھ کی جو دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ زیادہ کر. لیکن جو اطعمنا خیرا منہ، کہ مجھے اس سے بہتر کھلا دوسرے کھانے کے لیے. لیکن دودھ کہا گیا کہ سب سے بہترین دودھ ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کچھ. ومن ثمرات النخیل، اور جو پھل میں سے نخیل، کھجور، والاعناب، اور انگور، تتخذون منہ سکرن، تم اس سے بناتے ہو سکر، نشہ، ورزقن، اور رزق، حسنا، اچھا. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب اس میں دیکھو پھل اللہ تعالیٰ نے پھل دیے، کھجور، انگور. اب اس میں نشہ بنانے والی بات کیا ہے کہ اس سے تو ایک وہ جو یہ لوگ پہلے عرب والے وہ نبیذ بھی بناتے تھے، یعنی ایک دن اس کو بھگا کے رکھ لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرغوب مشروب تھی، یعنی اس کو بہت شوق سے پیتے تھے کہ کھجور کو ایک دن بھر کے لیے بھگا کے رکھ دیتے تھے اور اس کا پھر پانی پیتے تھے. اور اگر اس کو 2 دن چھوڑ دیا گیا تو وہ پھر سرکہ بن جاتی تھی، تھوڑی کسیلی ہو جاتی تھی. اور تیسرے چوتھے دن کے لیے چھوڑ دیا گیا تو اس میں نشہ آنا شروع ہو جاتا تھا. اسی پانی میں اپنے آپ نشہ آنا، وہ فرمنٹیٹ ہو جاتی تھی نا، تو نشہ آنا شروع ہو جاتا تھا. اب یہ سکر جو نشہ کہا تو دیکھو نشے کا کیسا ہے کہ یہ ہو سکتا اس واللہ عالم کی اس وقت کی آیت ہو کہ جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب پی جا رہی تھی. اور پھر بعد میں حرمت بہت زیادہ آ گئی شراب کی، لیکن شراب تو بنتی ہے اس سے، کہ ایک یہ ہے کہ اس سے شراب بھی بنتی ہے اور رزق بھی بنتا ہے. اور یہ لوگ جو نبیذ بنایا کرتے تھے.
کشمش سے، یہ انگور سے، کھجور سے اس کو ایک رات بھگا کر پھر دوسری رات. اب دوائی جس کا ذکر ہے اس کا ذکر پتہ نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اور لغت میں کچھ اور معنی ہے کہ سکر کا. لیکن یہاں پہ تو نشے، سکرا کے معنی نشے کا ہوتا ہے. سکر یعنی شرابی ہوتی ہے. رزقن حسنا، رزق اچھا رزق ہے وہ تمہارے لیے. نہیں اپن کیا لے سکتے وہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اس میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، لغت میں کیا معنی آتا ہے سکر کے وہ دیکھنا پڑے گا. ایسا کوئی نشہ نہیں ہے جو لے سکتے، وہ تقوی پر ہے، وہ تقوی پر ہے. میڈیسن کے روپ میں جو لینے والی بات ہے تو وہ تقوی پر ہے. کہ دیکھو جو وہ ولی اللہ تھے تو ان کو اگر کہا جاتا تھا کہ آپ کو یہ لینا ہے تو وہ کہتے تھے ہم ہماری بیماری میں صحیح ہے لیکن ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں لینا ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی مسئلہ پوچھتا. اب یہ سب مفتیان کے مسائل ہیں کہ وہ تم کو بیماری کون سی ہے اور وہ کتنی جان جانے کا خطرہ اور کتنے اماؤنٹ میں تم لے سکتے، تو یہ مفتیان کا مسئلہ ہے، مفتیان پہ چھوڑ دیا جائے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تمہارے رب نے إِلَى النَّحْلِ، نحل کی طرف. کس کی طرف؟ کیا نحل کیا ہے سورہ نحل؟ مدھو مکھی کی طرف. اتخذی من الجبال، کی تو بنا جبال پر، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں پر، ومما یعرشون اپنا چھت تھا. اب وہی سے مراد کیا ہے کہ ہم نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف. تو وہی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی کوئی خاص بات مخفی طریقے سے کہہ دینا کہ دوسرا شخص اس کو نہ سمجھے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو وہ سمجھ دے دی. ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ دینے والا شہد کی مکھی کو اللہ ہی ہے نا، اس کے بغیر کون ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے وہی کر دی. وہی کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نالج مخفی طریقے سے کسی کو دے دینا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھے. وہی بھی ایسی ہوتی تھی نا جو انبیاء کو آتی تھی کہ سارے محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کو ہی سنائی دیتی تھی، کوئی اور کو تو نہیں سمجھ پاتا تھا. تو ہم نے وہی کی، ہم نے سمجھا دیا نحل کو، مکھی کو، کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے چھتے کو شجر پہ، جبل پہ بناتی ہے. ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، ہر ایک پھل میں سے، فسلوکی، اور چلو سبولا ربکا ذللا، اپنے رب کی طرف صاف ستھرے، صاف پڑی ہوئی راستوں پر چلو، اچھے راستوں پر چلو. دیکھو اللہ پاک نے نہ صرف یہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا بلکہ پورا سورہ اس کے نام سے ہے. اور اگر ہم ان کو دیکھیں نا تو کتنی بڑی، اگر آپ اس پہ ریسرچ کر کے، یعنی ان کی ٹیکنالوجی کتنی وہ رہتی. ان میں سے ایک ملکہ رہتی، اس کے پھر نوکر رہتے، پھر وہ ایک میل رہتا، پھر وہ سب مل کے کیسے کام کرتے اور ان کا کیا کوارڈینیشن رہتا آپس میں، کیا ان کا چھتے کا الگ الگ ڈیزائن رہتا. اور وہ ان کے پیٹ میں سے نکلا ہوا اتنا میٹھا، اور اس میں دنیا بھر کے فائدے کے جس کا ذکر قرآن میں ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ تمہارے کو شہد میں ہر اس چیز کا، موت کے سوا ہر چیز میں شفا ہے. اب ہر چیز میں شفا ہے جب ہوں گی، جب ہم اس یقین کے ساتھ پئیں گے. شفا اس کو ملے گی کہ یقین کے ساتھ پیو. کہ پیٹ میں درد ہے اور ہم بول رہے ہیں کہ ارے یار کیا شہد سے ہوتا کہ نہیں ہوتا والے معاملوں کو نہیں ہوگا. لیکن جو یہ نہیں کہ احادیث میں ہے، جب رب نے فرما دیا، احادیث میں آ چکا، تب ہم اس یقین کے ساتھ پیے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا. تو اللہ نے نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ پورا سورہ اس مکھی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر، کہ اس پہ غور کرنے والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں. یخرج من بطونہا، اور وہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، شرابن پینے کے لیے، مختلف الوانہ، الگ ہوتے ہیں اس کا رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اگر وہ چوٹیوں کو ہی دیکھو اپن تو کیا ان کا کوارڈینیشن، وہ ایک چوٹی آپ کہیں پہ بھی چھت کے اوپر اتنا سا شکر کا دانہ رکھ دو، برابر وہ چوٹی پہنچیں گی. اس کا پورا ایک پہنچنے کے بعد اس کا پورا گروپ پہنچے گا، پھر وہ برابر سسٹمیٹک ایک لائن بنا کے لے کر جائیں گے. وہ لائن بالکل یعنی انہی چیزوں میں ہم یہ کیڑے مکوڑوں پر ہی غور کریں تو کیا کوارڈینیشن رہتا ہے. ایک ان کا برابر باس رہے گا، اس کے پیچھے پیچھے سب چلیں گے ان کا راستہ. اگر وہ ایسے ہو کے جا رہی ہے تو باقی سب بھی ایسا ہو کے جائیں گے، سیدھا نہیں بھاگیں گی کوئی. کیسا کوارڈینیشن، کیسا کمیونیکیشن ہوگا، ان کی آواز تک اپنے کو سنائی نہیں دیتی. واللہ فضل بعضکم علی بعض من رزق، اور اللہ فضلیت دیتا ہے بعض. اچھا،
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے خلقت کی پھر تم کو موت دیں گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی پہنچ جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. لکا لا یعلم بعد علم شیء، یہاں تک کہ وہ کوئی چیز نہیں سمجھتا. ان اللہ علیم قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ اللہ ہی، اور ہم نے تو سورہ حج میں کتنا پیارا پڑھے نا، پیدا ہونے سے لے کر پیٹ میں بڑھنے تک، پھر اس کی جوانی تک، پھر اس کے بعد واپس وہ بڑھاپے میں جا کر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ واپس بچہ بن جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ارذل العمر تک پہنچ جاتا. تو اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر سوء العمر اور ومن وان ارد الی ارذل العمر، کہ میں عمر کی، بڑی عمر کی برائی سے، اور اس سے کہ میں ارذل العمر تک پہنچوں، اس عمر تک کہ جس میں کوئی چیز یہ نہیں کہ بڑھاپا مراد نہیں، وہ عمر کے بالکل انسان جو خپتی ہو جاتا ہے نا، جس کی عقل چلے جاتی، وہ عمر، اور وہ ایسی حالت ہو جاتی نا، وہ کہلاتی ہے ارذل العمر. تو اس کے لیے دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر وان ارد الی ارذل العمر، کہ میں پہنچوں ارذل العمر کی طرف. وان ارد الی ارذل العمر، کہ میں پہنچوں یہ رذیل عمر کی طرف جس میں حواس باقی نہ رہے. اور ایک اس میں کیا دعا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں رزق عطا فرما، بڑھاپے میں رزق عطا فرما، بڑھاپے میں مالدار رکھ. ایک وہ والی بھی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں مال دے، کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. نہ کہ لا یعلم.